बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। चैनल आसान उर्दू कवायद व इंशा में आप सबको खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे शेरी इस्तिलाहात के बारे में। ये इस्तिलाहात हैं काफ़िया, रदीफ़, मतला और मक्ता। हम जानेंगे कि दरअसल ये है क्या और शेर में ये किस तरह से इस्तेमाल होती हैं। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ बने हुए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का आपको पता चल सके। और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। शेरी इस्तिलाहात। सबसे पहले है काफ़िया, जिसके लुग़वी मायनी है पीछे आने वाला। ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और काफ़िया वाहिद है और इसकी जमा है कवाफ़ी। इस्तिलाह में ऐसे हम वज़न अल्फाज, यानी कि इस्तिलाह से मुराद है कि प्रैक्टिकली बाज़ औक़ात आपकी लुग़त में जो मानी होता है इस्तेमाल करते हुए उसका मानी वैसा नहीं होता। तो लुग़त में तो इसका मानी है पीछे आने वाले अल्फाज, लेकिन इस्तिलाह में यानी प्रैक्टिकली काफ़िया कहा जाता है हम वज़न अल्फाज को। ऐसे अल्फाज जो कि जिनके मानी तो मुख्तलिफ़ होंगे लेकिन वज़न में यानी कि आवाज़ में वो हम वज़न होंगे, एक जैसे वज़न के होंगे। तो इस्तिलाह में ऐसे हम वज़न अल्फाज जो पाबंद नज़म। अब पाबंद नज़म दो तरह की होती है। एक होती है आज़ाद नज़म जिसमें कोई मिसरा बड़ा कोई छोटा होता है, और एक होती है पाबंद नज़म जिसमें मिसरे बिल्कुल बराबर होते हैं, उसको पाबंद नज़म कहा जाता है। तो ऐसे हम वज़न अल्फाज जो पाबंद नज़म, गज़ल या कसीदा के पहले शेर के दोनों मिसरों में जबकि बाकी अशार के सिर्फ़ दूसरे मिसरे में इस्तेमाल हों। तो यानी कि नज़म के पहले शेर के दोनों मिसरों में और अशार जो गज़ल और कसीदा जो है उसके भी बिल्कुल इसी तरह पहले शेर के दोनों मिसरों में और बाकी अशार जो हैं उसके सिर्फ़ दूसरे मिसरे में इस्तेमाल हो, उसको काफ़िया कहते हैं। एक बात और आपको बता दूं, काफ़िया कहा जाता है हम वज़न अल्फाज, ऐसे अल्फाज जो कि आवाज़ें जिसकी एक जैसी हों, जैसे काम, नाम, दाम, शाम। अब ये वो अल्फाज हैं जिनके मानी सबके मुख्तलिफ़ हैं लेकिन इनकी आवाज़ें सबकी एक तरह की हैं। नाम, काम, शाम, दाम सबकी आवाज़ें बिल्कुल एक जैसी हैं। फिर पाबंद नज़म, गज़ल और कसीदा में काफ़िया का होना ज़रूरी है। जो शेरी इस्तिलाहात बाकी हैं रदीफ़, मतला और मक्ता, वो अगर इनमें मौजूद नहीं हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पाबंद नज़म, गज़ल या कसीदा में काफ़िया का होना बहुत ज़रूरी है। इसके बग़ैर शेर में एक रिदम नहीं आता काफ़िया के बग़ैर, तो इसका होना बहुत ज़रूरी है। काफ़िया रदीफ़ से पहले आता है। रदीफ़ कहा जाता है बार बार गज़ल में, नज़म में या कसीदा में बार बार एक ही लफ्ज़ अगर बार बार रिपीट हो रहा है, दोहराया जा रहा है तो वो रदीफ़ कहलाता है। तो रदीफ़ से ये पहले आता है और एक लफ्ज़ पर मुश्तमिल होता है, उसको काफ़िया कहा जाता है। फिर हम आते हैं दूसरी इस्तिलाह की तरफ जो कि है रदीफ़। रदीफ़ के लुग़वी मायनी है पिछला सवार और अरबी ज़ुबान का ये लफ्ज़ है। और इस्तिलाह में यानी कि प्रैक्टिकली बार बार दोहराए जाने वाले ऐसे अल्फाज जो पाबंद नज़म, गज़ल और कसीदा के पहले शेर के दोनों मिसरों में जबकि बाकी अशार के सिर्फ़ दूसरे मिसरे में इस्तेमाल हों तो वो रदीफ़ कहलाता है।
یعنی کہ بار بار دہرایا جا رہا ہو۔ یہاں پر غزل ہے میر تقی میر کی، اس کے کچھ چند اشعار جو ہیں میں وہ دہرا رہی ہوں، اور جب میں وہ پڑھوں گی تو آپ کو اس میں قافیہ بھی ملے گا اور ردیف بھی ملے گا، اور آپ اس کو بآسانی سمجھ سکیں گے۔ جیسے ہے ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ دوسرا شعر ہے اس کا، نازکی اس کی لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اب اس غزل کے پہلے شعر میں پہلا اور دوسرا مصرع، اس میں قافیہ ہے حباب اور سراب، جبکہ ردیف ہے کی سی ہے۔ دونوں میں پہلے شعر کے دونوں مصرعوں میں موجود ہے کی سی ہے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ اور شعر نمبر 2 کا پہلا مصرع، نازکی اس کی لب کی کیا کہیے، اس دوسرے شعر کے پہلے مصرعے میں نہ تو قافیہ ہے اور نہ ہی ردیف، جبکہ اس کا دوسرا مصرع دیکھیں، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، اس میں قافیہ بھی موجود ہے اور ردیف بھی۔ قافیہ ہے گلاب اور ردیف ہے کی سی ہے، اور پھر دیکھیں کہ یہاں پر قافیہ جو ہے وہ ردیف سے پہلے آ رہا ہے۔ تو اب میں یہ دوبارہ پڑھ رہی ہوں، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے، نازکی اس کی لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ شعر نمبر 3، چشم دل کھول اس بھی عالم پر، یاں کی اوقات خواب کی سی ہے، یعنی اس میں قافیہ ہے حباب، سراب، گلاب، خواب، اور ردیف ہے کی سی ہے۔ شاعرانہ جو کلام ہے اس میں ردیف کا ہونا ضروری نہیں ہے، اگر ردیف نہیں بھی ہے تو بھی جو نظم غزل جو ہے وہ ٹھیک رہے گی۔ قافیہ کا ہونا ضروری ہے، ردیف اگر ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو اس سے شعر کے وزن پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور ردیف کے الفاظ کی تعداد بھی مقرر نہیں ہے، کوئی ایک لفظ بھی بطور ردیف استعمال کیا جا سکتا ہے اور کوئی 2 یا 3 الفاظ بھی، جیسے اس غزل میں میر تقی میر کی غزل میں 3 الفاظ کی سی ہے کو ردیف کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ امید ہے آپ کو قافیہ اور ردیف کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ قافیہ کو دوبارہ سے آپ کو سمجھا رہی ہوں، قافیہ ہم وزن الفاظ اور اس کا نظم غزل اور قصیدہ میں ہونا بہت ضروری ہے، اور ردیف بار بار دہرائے جانے والے الفاظ۔ مطلع، مطلع کے لغوی معنی ہیں طلوع ہونے کا مقام یا نکلنے کی جگہ، اور یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ اصطلاح میں یعنی کہ پریکٹیکلی پابند نظم، غزل یا قصیدہ کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرعے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں وہ مطلع کہلاتا ہے، اور اگر پہلے شعر کے دونوں مصرعے ہم قافیہ اور ہم ردیف نہ ہوں تو وہ پہلا شعر تو کہلائے گا لیکن مطلع نہیں کہلائے گا۔ تو مطلع کی شرط یہ ہے کہ اس کے دونوں مصرعے جو ہیں وہ ہم قافیہ اور ہم ردیف ہونے چاہیے، اگر یہ ہوں گے تو وہ مطلع کہلائے گا، نہیں تو وہ پہلا شعر کہلائے گا، مطلع نہیں۔ اس غزل کا پہلا شعر دیکھیں، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ خواجہ حیدر علی آتش جو ہیں ان کی غزل کا بھی مطلع دیکھتے ہیں، رخ و زلف پر جان کھویا کیا، اندھیرے اجالے میں رویا کیا۔ اب یہاں پر کھویا اور رویا یہ دونوں جو ہیں ہم قافیہ الفاظ ہیں، اور کیا دونوں میں موجود ہے اور یہ ردیف ہے، تو یہ پہلا شعر جو ہے کیونکہ اس میں ہم قافیہ الفاظ بھی موجود ہیں اور ردیف بھی ہے تو یہ مطلع کہلائے گا، اور اگر کسی شعر میں ہم قافیہ الفاظ اور ردیف موجود نہ ہو تو وہ پہلا شعر تو ہوگا لیکن مطلع نہیں ہوگا۔ مقطع،
مقطع کے لغوی معنی ہے قطع، کاٹنا یا ختم کرنا، اور عربی زبان کا یہ لفظ ہے۔ مقطع اصطلاح میں نظم، غزل یا قصیدہ کے آخری شعر کو کہا جاتا ہے اگر اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہو۔ آپ سب جانتے ہوں گے کہ تخلص شاعر کا کلمی نام ہوتا ہے جو وہ شاعری کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو اگر شاعر نے غزل، نظم یا قصیدہ کے آخری شعر میں اپنا تخلص استعمال کیا ہے تو وہ مقطع کہلائے گا، نہیں تو وہ نظم، غزل یا قصیدہ کا آخری شعر تو کہلائے گا مگر مقطع نہیں کہلائے گا۔ اس کی ایک مثال ہم دیکھتے ہیں، خواجہ حیدر علی آتش کی غزل ہے، اس کا آخری شعر: زخنداں سے آتش محبت رہی، کنویں میں مجھے دل ڈبویا کیا۔ اب اس غزل کے آخری شعر میں خواجہ حیدر علی آتش نے، جن کا تخلص آتش تھا، انہوں نے اس کو استعمال کیا ہے، اس لیے یہ اس کا مقطع کہلائے گا۔ میر تقی میر کی بھی غزل ہے، اس کا بھی آخری شعر دیکھ لیتے ہیں۔ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ اب اس میں بھی غزل کے اس آخری شعر میں بھی آپ دیکھیں، میر انہوں نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، تو اس لیے یہ غزل کا مقطع کہلائے گا کیونکہ اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہوا ہے۔ ایک دفعہ پھر آپ کو دہرا دیتی ہوں کہ شعری اصطلاحات جو ہیں وہ ہیں کہ سب سے پہلے قافیہ کہا جاتا ہے ہم وزن الفاظ کو جن کی آوازیں بالکل ایک جیسی ہوں۔ ردیف کہا جاتا ہے بار بار دہرائے جانے والے الفاظ یا کوئی ایک اکیلا لفظ۔ ردیف کی جو الفاظ کی تعداد ہے وہ مقرر نہیں ہے۔ مطلع کہا جاتا ہے غزل، نظم یا قصیدہ کے پہلے شعر کو اگر وہ ہم قافیہ ہے تو، اور مقطع کہا جاتا ہے غزل، نظم یا قصیدہ کے آخری شعر کو اگر اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے تو اس کو مقطع کہیں گے۔ ایک اور بات یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کسی بھی شعر میں قافیہ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر اس میں ردیف، مطلع اور مقطع اگر یہ موجود نہیں ہے اس نظم میں، غزل میں، تو بھی وہ نظم، غزل درست ہوگی، قصیدہ کہلائے گا وہ۔ اس میں اگر ردیف موجود نہیں ہے، مطلع موجود نہیں ہے، مقطع موجود نہیں ہے، لیکن اگر اس میں قافیہ موجود نہیں ہے تو وہ نظم، غزل یا قصیدہ نہیں کہلائے گی بلکہ وہ ایک آزاد نظم بن جائے گی۔ امید ہے کہ ان شعری اصطلاحات کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اور اب آپ ان کے بارے میں ان کی جو تعریفیں ہیں وہ بخوبی طور پر تحریر کر سکیں گے۔ شکریہ۔